अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो लेट्स टॉक। ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम लोगों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। आज हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए क्या मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारे कॉलर्स जो हैं उनकी जो राय है, उनके जो तज्ज़िये हैं, यकीन जानिए वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे जो एंकर्स हैं, जो दूसरे लोग वहाँ पे आके तज्ज़िया पेश करते हैं, उनके मुकाबले में बहुत वज़नी हैं, बहुत बेहतर हैं। इसलिए हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस मौजू पर भी आज आप अपनी राय ज़रूर हमारे सामने रखिएगा। बात यह है कि सानह पेशावर के बाद तमाम लोग, तमाम जमातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बैठी, 11 घंटे के तवील अरसे घंटों पे 11 घंटे तक इस बात का डिस्कशन किया गया और सबने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि जी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमें फौरी एक्शन लेना होंगे, हमें पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स, फ़ौजी अदालतें कायम करनी होंगी 2 साल के लिए। इस बात पे सबने इत्तफ़ाक़ किया। अब जब उस पर एक कमेटी बनाई गई, जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ किया था कि जैसे टाइम गुजरेगा, अगर इनको ज़्यादा टाइम दिया गया तो ये तमाम लोग अपनी असलियत पे वापस आने लगेंगे और फिर मसाइल जो है वो दोबारा पैदा होने लगेंगे। वो लोग जो उस 11 घंटे की तवील दौरानिया की मीटिंग में मौजूद थे, उनको उस वक्त भी इस बात का एहसास था कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, तरमीम करनी चाहिए। आइन कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि उसमें तरमीम नहीं हो सकती। उस वक्त भी उनको ये नॉलेज थी। आर्मी चीफ की मौजूदगी में उन्होंने हाँ की। जब वो बाहर आए, 2-1 दिन गुजरे, तो अब वो तमाम हजरात जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोगन्स, मुख्तलिफ़ किस्म की राय लेकर आगे आए हैं और पूरी कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे वहाँ कि अगर आपके सामने एक मरीज़ लाया जाए जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, जिसकी 4 आर्टरीज़ बंद हैं, और लाने वाले डॉक्टर से इस बात का इसरार करें कि जनाब इसको ऑपरेट ना कीजिएगा, आप इसको जो है पेन किलर दीजिए, आप इसको ब्लड थिन करने वाली दवा दीजिए और दूसरे कैप्सूल्स दीजिए, और लेकिन इसको ऑपरेट ना करें, तो आपके ख्याल में डॉक्टर को क्या फ़ैसला करना चाहिए? डॉक्टर का फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो उस मरीज़ के साथ क्या करे जो लबे बाम है, जो किसी वक्त भी गिर सकता है और जिसकी जान जा सकती है? मैं समझता हूँ डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को ना माने और एक्ट करे। ख़वातीन व हज़रात, ये है हमारा आज का मौजू और हम आपकी कॉल्स का एहतराम करेंगे। एक कॉल पहले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी फैसला, मैं हैदर ख्वाजा बोल रहा हूँ, ऑल्बनी, न्यूयॉर्क से। जी हैदर साहब। जी, आपका सवाल माशाल्लाह से बहुत ही टाइमली है और इसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सिविल कोर्ट के बस की बात नहीं है दहशतगर्दी को रोकना। सही। क्योंकि मिलिट्री कोर्ट का बहुत ही होना ज़रूरी है, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो कुछ तो सियासी जो पार्टीज़ हैं उनकी सपोर्ट है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उनकी वजह से ये दहशतगर्दी यहाँ तक पहुँची है। सही। और सिविल कोर्ट्स के जजेस के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको डरा धमका के जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं वो छूट जाते हैं जी। और इनको जो रूट कॉज है दहशतगर्दी का, इसको इनको एड्रेस करना पड़ेगा और वरना ये मुल्क नहीं रहेगा। बहुत हैदर साहब, आपने बहुत अहम बात कही और बहुत दिलशिकन बात, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात आपने सामने रखी कि अगर दहशतगर्दों को ये सिग्नल भेजा जाए कि आप दहशतगर्दी जारी रखिए, आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, यूरोपीय यूनियन और NGOs प्रेशर डालेंगी, फांसी की सज़ा भी नहीं मिलेगी आपको, आप वहाँ पे रहिए, आपके घर वालों को पैसे हम देते रहेंगे,
दहशत गर्दी तो परवान चढ़ेगी। वी हैव ए कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द लाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, आप अपना तारुफ कराइए और अपना तज्जिया पेश कीजिए। मैं मुजफ्फर चौधरी बोल रहे हैं। जी मुजफ्फर लेकिन साहब। सबसे बड़ी बात जो है वो ये समझ में नहीं आ रही, जी वो ये समझ में नहीं आ रही कि जब लोग पावर में होते हैं, वर्दी में होते हैं तो कुछ नहीं करते, जब वर्दी छोड़ देते हैं, उतर जाते हैं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस वक्त तो जब कह दिया है फौजी जनरल राहिल शरीफ ने कि फौजी गवर्नमेंट वो बनाई जाए अदालतें, और सबसे पहले जो है जो लाइन में लगे हैं उनको टांगना चाहिए था। उन्होंने 2-3 टांग के और वो भी खामोश हो गए। बाकी जो है लाइन में बैठे हुए हैं, शायद उनकी सोर्स आ गई कहीं से कि भैया छोड़ देंगे तुमको। तो इस तरह तो नहीं रुक सकती ना दहशतगर्दी। सऊदी अरब में एक दफा हुआ था बम का धमाका, 150 आदमी मर गए थे, उसके बाद आज तक नहीं सुना कि धमाका हुआ। तो आप यहाँ इतने 150 बच्चे मर गए, 150 बच्चे यार, मासूम, यानी उनके लिए तो कम से कम कुछ करके दिखाओ। बाकी तो 5000 आदमी लोग मर गए कराची में, 5000 मर गए वहाँ, वो बेचारे तो जिनके घर वाले रोते रह गए ना, उनकी कोई मदद हो सकती है, वो बेचारे तो बेआसरा हो गए ना। और ये गवर्नमेंट के वजीर हों चाहे वो हों, जब वजारत में होते हैं, वजीर आजम साहब का भी कोई जब उतर जाएंगे तो वो कहेंगे मैं आ जाऊंगा तो ये करूंगा। जैसे चौधरी साहब हैं, शुजात साहब, वो कह रहे हैं मैं वजीर आजम बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा। जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो ये बातें तो भैया 65 साल से सुन रहे हैं। और सऊदी अरब में देख लें, आपके क्राइम का रिकॉर्ड देख लें, और पाकिस्तान में क्राइम रिकॉर्ड देखें, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है इस वक्त, और क्राइम को रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। सबसे पहले तो अगर मुझसे पूछे तो भैया बड़े बड़े लोगों को टांगे, उसके बाद जो खुद ब खुद वो खत्म हो जाएंगे। कॉलर, आपने जो अभी एक बात सामने रखी वो बहुत अहम बात है कि जो हजारों की तादाद में लोग मर गए हैं, 55,000, मोर देन 55,000 पीपल, उनकी फैमिलीज कैसे सफ़र कर रही हैं? क्या कभी आपने कोई डिस्कशन देखा, कभी किसी की तवज्जो इस तरफ देखी कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? उसके लिए कोई तहरीक उठती है, उसके लिए कोई बजटिंग होती है कि वो जो 55,000 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर वाले अपना पेट कैसे पालेंगे? ये बहुत अहम नुक्ता था जो आपकी तरफ से आया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द लाइन। जी फायक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी इकबाल पुन्नी बोल रहा हूँ। जी पुन्नी साहब। देखिए, ये बात ऐसी है और इतनी दिल आज़ारी वाली बात है कि इस पर जो भाई भी तबसरा कर रहे हैं या जो लोग भी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो सब इस नुक्ते पर आ करके रुक जाते हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो एक ही चीज़ पर मरकूज हो जाती है कि लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनको फांसियाँ दी जाएं, जो कि बिल्कुल वजह है। एक छोटा सा वाक़या है कि माओ ज़ेडुंग ने जब अपने मुल्क को सुधारने की कोशिश की तो उसने कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उससे एक अखबारी नुमाइंदे ने सवाल किया कि आपने हजारों और लाखों लोगों को मार दिया अपने मुल्क के? तो उसने कहा हाँ, मैंने उनको मार दिया, हजारों और लाखों को, लेकिन करोड़ों को बचा लिया मैंने। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल सेड। ये ऐसा है कि कानून की बालादस्ती हमारे जमहूरी निज़ाम में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि तमाम कानून मौजूद हैं और जंगी जराइम पे भी, दहशतगर्दी पे भी, चोरी पे भी, और ये तमाम चीज़ें बड़े अपने फलसफियाना अंदाज में भी पेश कर देंगे और फौज को भी उसमें बीच में घसीट लेंगे ताकि फौज के ऊपर ये इल्ज़ाम आ जाए या फौजी अदालतों पर ये इल्ज़ाम आ जाएं ताकि इस तरीके से ये हो। अभी एक स्लाइड चल रही थी टीवी पे, मैंने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि आवाम और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करे। अब मुझे बताइए, उन्होंने कहा अवाम तो मारे जा रहे हैं बेचारे, ये अवाम कहाँ से दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे? फौज ही है जो मुकाबला कर सकती है, फौज ही उनके ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये फौजी अदालतों का होना आप पुलिस साहब, आप ये बात जरा दोबारा दोहराइएगा। जरदारी साहब ने क्या कहा? अवाम और फौज मिलकर, अवाम और हुकूमत, हुकूमत, उन्होंने फौज का नाम नहीं लिया,
عوام اور حکومت مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں. تو یہ عوام اور حکومت تو 10 سال سے مل کر کے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ عوام کر رہے ہیں. حکومت نے کوئی دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا. حکومت جب آئی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں 10-15 افغان لیڈران کو جو جیل میں بند تھے ان کو باقاعدہ ناشتہ کرایا اور ان کی چھٹی کر دی، ان کو بیل آؤٹ کر دیا. جی بہت شکریہ کالر، آئی گاٹ یور پوائنٹ. ہلو السلام علیکم، یو آر آن دا ایئر. السلام علیکم. آئی تھنک وی لوز دا کال. ابھی جو ہمارے کالر تھے، ہلو السلام علیکم، یو آر آن دا لائن. ہلو السلام علیکم. جی میں سروت حسین بات کر رہی ہوں. کہاں سے بول رہی ہیں سروت آپ؟ سین انٹونیو ٹیکسس سے. جی سروت بتائیے. تو دیکھیں میرے 3 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ تو اسلام میں بھی الاؤڈ ہے، صحیح، لیکن پاکستان میں ٹو میک شیور کہ ہم ایگزیکٹلی رائٹ پرسن کو دے رہے ہیں پنشمنٹ، تو پھر بات بھی بنتی ہے. صحیح. اب میرا خیال ہے جتنے دوسرے لیڈرز جو خاموش بیٹھ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں دشمنی میں ان لوگوں کو بھی لٹکا دیا نہ جائے. کہیں پاکستان میں ہو چکا ہے یہ پہلے. جی. اور تو اگر ہم اس کو ٹھیک سے اسٹرکچر کر کے کیا جائے، فور شیور لوگوں کو ہم اس چیز کا یقین دلائیں کہ یہ پنشمنٹ جو ہے ویلڈ رہے گی، تو پھر تو ٹھیک کام ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں کون. کہ ہم آسانی سے تو کہہ دیتے ہیں طالبان ہیں جی، وہ ہوں گے، وہ افغانستان سے آئے ہوں گے. موساد ہے، را ہے، سب کو پتا ہے وہ وہاں ہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن منہ سے کیوں نہیں بولتے. انڈیا میں کوئی چھینکتا بھی ہے تو کہتے ہیں پاکستان سے جرمز آئے ہیں. جی. اور یہاں پر اتنا کچھ انڈیا کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. بہت اہم بات ہے سروت، جو بات آپ نے سامنے رکھی ہے اس وقت، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں کم از کم طالبان کے علاوہ اس سورس کو، جو مین جو سورس ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. بہت اہم پوائنٹ تھا. آئی ڈو اپریشیٹ. السلام علیکم، یو آن دا ایئر. جی السلام علیکم. جی بھائی بتائیے گا اپنا نام، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی دلدار بلوچ میں بات کر رہا ہوں. جی بلوچ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. ایسا ہے کہ میں یہ عرض خدمت کرنا چاہتا تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. صحیح. تو یہ جب سلسلہ چل پڑا ہے کہ جی ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، تو میری عرض خدمت یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لا جتنا ہے ملٹری والا بھی، اٹس آل کمپیٹیبل، اٹس ناٹ ان کنٹراڈکشن ود دی سول لا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنشمنٹ جو چیف آف آرمی سٹاف نے 6 لوگوں کو اپروو کر دی تھی، دوسرے دن کر دی تھی، وہ سارے کے سارے ان کو تو ڈیتھ سینٹینس جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ہو گئی ہے. جو سول کورٹس والے ہیں انہوں نے اس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک ان کے اندر جرات ہی نہیں ہے، یا ان کے پاس سنا ہے کہ کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ دے آر ان تھاؤزینڈ اینڈ سول کورٹس آر ناٹ سفیشینٹ انف ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹ اینڈ گیو ڈیسیژنس. اچھا، تو وہ لوگ بھی ہیں سول کورٹس کے پاس جنہوں نے 30 قتل کیے ہوئے ہیں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، پالیٹیشینز یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ جی اگر پالیٹیشینز کو یہ ملٹری کورٹس ٹرائی نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے، ہم سارے کے سارے جو ہیں اسمبلی کے اندر اس چیز کو اپروو کرتے ہیں. تو یہ تو چلیں، ایٹ دی فرسٹ انسٹانس یہ بھی دیکھ لیں کہ جی پالیٹیشین کو وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں جی ٹرائی نہیں کرتے، سب سے پہلے وہ ٹرائی کریں. اصل میں پالیٹیشین ڈر رہے ہیں کہ جی کل کو ہم بھی نرغے میں نہ آ جائیں، اور اس کے بعد ان کے چہروں پہ بھی دھول ہے. اور جو سول کورٹس کے ججز ہیں یا تھوڑی ہائی کورٹس ہیں، ان کے بھی ججز ہیں، ان میں بے شمار ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ بھی دھول ہے، وہ بھی کرپشن کی لت میں جو ہے وہ ہیں موجود ہیں. تو وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کل کو ان کورٹس میں کہیں ہم بھی نہ پھنس جائیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہیں ان کو چاہیے، جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ بھی ان ملٹری کورٹس کے اندر شامل کریں، اور جو وکیل ہیں، وکلا ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو بھی ملک کی خدمت کرنی چاہیے، وہ بھی والنٹیئر کریں. پھر بات یہ ہے کہ سارے ریٹائرڈ فوجی آ رہے ہیں، کوئی سرونگ فوجی نہیں آ رہے اس میں ان کورٹس کے اندر.
जो मिलिट्री कोर्ट्स बन रही नहीं है। बलोच साहब यहाँ पे शुरू में तो ये बलोच बात हुई साहब थी कि रिटायर्ड फौजी होंगे। बलोच साहब यहाँ जब पे रिटायर्ड फौजी होंगे तो वो दूसरे फौजी तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो बलोच लगे साहब हुए यहाँ हैं पे उसकी- एक अहम नुक्ता है बलोच साहब जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बात तो तय है कि मिलिट्री के कोई भी बड़े अफसरान जो हैं वो उसको हेड करेंगे। ये जो बात आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स जजेस आएंगे, एक्स जजेस को लिया जा सकता है। वहाँ पे एक और मसला पैदा होता है, वो मसला ये पैदा होता है कि चाहे वो जज रिटायर्ड आए या ऑन ड्यूटी वाला आए, उसको अपनी जान का ख़तरा होता है। ये बात फैक्ट है। अब ये देखिए कि मार्च में ये जो साल गुजरा है इसमें बाकायदा कोर्ट के अंदर जाके धमाका हुआ था। तो जजेस जो हैं वो तो गैर महफूज हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो अगर कर्नल हैं या ब्रिगेडियर या जो भी उसका फैसला कर रहा है वो तो अपना वर्डिक्ट देने के बाद छावनी में चला जाएगा, तो वो तो सेफ है। तो इसमें भी हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटी जो है वो सेट करनी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि अब सियासतदान जो सियासी पार्टी जो सियासी वर्कर्स जो हैं वो 100 कत्ल करने के बाद भी छुपे रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। इसको भी कबूल कर लिया गया, उसके बावजूद अब कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं साहब आइन में तरमीम ही नहीं हो सकती। अभी बलोच साहब आपने कहा कि आइन से ऐसा कोई मुतसादिम नहीं है, आइन जो है वो कोई आसमानी सहीफा नहीं है, उसके बावजूद भी ये बहस जारी है। आप इसको क्या कहेंगे? बलोच साहब हम आपके तासुरात जानेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है और ख़वातीन हज़रात इंशाल्लाह विल बी बैक राइट आफ्टर दिस मैसेज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं इस मौजू पर कि क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अगर 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनाए जाएं तो क्या आपके नज़दीक ये एक सही दुरुस्त सिमत में कदम होगा या आप समझते हैं कि ये बेकार है? अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से? जी फाइव साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं जीएम खालिद बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी जी जीएम खालिद साहब कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर खालिद साहब। मैं जी खालिद साहब क्या कहेंगे आप? बस कहना क्या है, आप तो जानते हैं हालात मुल्क के क्या जा रहे हैं। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। हर शख्स जो है, हर सियासतदान अपनी अपनी जबान बोल रहा है, नतीजा कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है। खालिद साहब मुझे एक ऐसा सेकंड लगता है रुकिए। कि ये सब ड्रामा हो रहा है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कमेटी खालिद साहब ये जो अभी आपने एक बात कही है बहुत अहम बात है कि मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। मीटिंग शुड नॉट बी ए रिजल्ट ऑफ अनदर मीटिंग। कहीं आपने ये देखा है कि आलम जंग में जब इस दर्जा जो है शोले भड़क रहे हों, वहाँ पे मीटिंग एक दूसरी मीटिंग का रीज़न बन रही है। तो ये हमारे सियासतदान जो हैं उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है खालिद साहब। उनको ये नहीं पता है कि पहले क्या काम करना है। आज वो ये शोर मचा रहे हैं इन मीटिंग्स में कि जनाब आइन को बचा लो, मुल्क का अल्लाह मालिक है। ये ऐसी बात है कि आपका बच्चा डॉक्टरी पढ़ना चाहता हो, आप उससे कहें जाओ पहले क्लिनिक खोलो, डॉक्टरी बाद में पढ़ना। मीटिंग शुड नॉट बी ए रिजल्ट ऑफ अनदर मीटिंग। जी खालिद साहब। असल में बात यह है फाइक साहब के 70% जो हमारे सियासतदान जो असेंबली में बैठे हुए हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा वो करप्ट हैं। सही सही दुरुस्त। और जो करप्ट है उन सब के अपने अपने टेररिस्ट विंग है, चाहे वो पंजाब से उसका ताल्लुक हो, सिंध का ताल्लुक हो, बलूचिस्तान का ताल्लुक हो, किसी हर वडेरे जागीरदार सरमायादार जितने भी हैं इन सब के किसी के छोटे विंग है, किसी के बड़े के, इन्होंने टेररिस्ट वाले में ये टेररिस्ट इनकी सिक्योरिटी करते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो लेके घूमते हैं ये सिर्फ नाम की होती है, एक्चुअली इनके दूसरे सिक्योरिटीज होते हैं। अब आप खुद अंदाजा इस बात से लगा लें कि सिंध के अंदर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने 3 लाख लाइसेंस इशू किए हैं। 3 लाख लाइसेंस वो किसको इशू किए हैं? क्या वो शरीफ आदमी को इशू किए हैं? क्या ताजिरों को इशू किए? नहीं, वो सब गुंडे लफंगे चोर उठाई गिरे लोगों को इशू किए ताकि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो। जब वक्त आए तो वो सारे अमन कमेटी के लोग उनका साथ दें। लेकिन आप ये देखें अमन कमेटी सब अब खत्म हो चुकी है, सारे लोग पकड़े गए हैं क्योंकि मिलिट्री का बड़ा प्रेशर था कि
امن و امان کو قائم برقرار رکھا جائے. میرا کہنا یہ ہے کہ میں جو صرف پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے اس کے اوپر میٹنگ بیٹھی ہے, اجلاس بیٹھا, کمیٹیاں بیٹھی ہیں, تو آپ سن 71 سے آپ شروع کریں تو آج تک جتنی بھی کمیٹیاں بیٹھی ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا ہے, اس کے بعد دوسری کمیٹی, تیسری کمیٹی, چوتھی کمیٹی, یہ صرف ٹائم گین کیا جا رہا ہے. میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ 2015 جو ہے نا ماشاءاللہ کا سال ہے. یہ آپ لکھ لیجئے میری بات, اس لیے کہ قوم جو ہے نا وہ فوج کو دیکھتی ہے, حکمرانوں کو دیکھتی ہے, کیونکہ حکمرانوں سے ان کی شکلوں سے نفرت ہے. لوگ ان کی شکلوں سے نفرت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, بند کر دیتے ہیں, دوسرے چینل لگاتے ہیں, تیسرے چینل لگاتے ہیں, کوئی اچھی خبر ملے. لیکن پاکستان سے سیاستدانوں کی طرف سے ہمیشہ بری خبریں ملی ہیں, کبھی کوئی اچھی خبریں نہیں ملی ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ سیاستدانوں نے اس ملک کا جتنا پٹھا بٹھا دیا, جتنا بیڑا غرق کر دیا. پرویز مشرف کے دور سے پہلے کتنا اچھا پاکستان تھا, کتنی اچھی سہولتیں تھی, ہر چیز طریقے سے ملتی تھی. لیکن آپ اس وقت تو یقین جانیں کہ پاکستان کے یہ حالات ہے کہ جاتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ ہمارے بچے اغوا نہ ہو جائیں, ہم اغوا نہ ہو جائیں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آپ خود دیکھ لیں, بہت ساری خبریں تو آتی بھی نہیں ہیں, وہیں کی وہیں دفن ہو جاتی ہے تھانوں کی محدود تک. میرے ابھی کافی دوست گئے تھے وہاں, یہیں کینیڈا سے گئے تھے, ان کو اغوا کر لیا, 5 کروڑ روپے مانگے, لیکن یہ بات اخبار میں نہیں آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی مشکل سے ان کو پیسے لے دے کے جان چھڑائی اور وہاں سے واپس آئے, اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ خالد بھائی ایسے سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ انجینئر تھے وہاں پہ. تو صورت حال یہ ہے کہ حالات بہت خراب جا رہے ہیں. یہ حکومت میں خالد صاحب, ابھی آپ نے ایک پریڈکشن کی کہ 2015 ماشاء اللہ کا سال ہے, تو کیا ماشاء اللہ حل ہے ہمارے مسائل کا؟ چاہ رہی ہے جی خالد صاحب, آئی تھنک وی لوز دا کال. خالد صاحب ہلو, آئی تھنک وی لوز دا کال. ہلو السلام علیکم, یو آر آن دا ایئر. جی ہلو, السلام علیکم فائق صاحب. وعلیکم السلام. جی فائق صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں بننی چاہیے. میں تو کہتا ہوں 2 نہیں, کم از کم اس کی مدت 4 سال ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب 2 سال میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے, آپ 4 سال کی دے رہے ہیں. جی ہاں, 4 سال ہی کی ضرورت ہے کم از کم. بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف جب بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سب کے سب پیپلز پارٹی والے اور دیگر جماعتوں والے جو تھے ان کے سامنے ہاں کر دی, اس کے بعد پیچھے میں منافقوں کا رویہ اپناتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ترمیم کرو, یہ کرو. ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونا چاہیے. جو ابھی مجھ سے پہلے کالر کہہ رہے تھے کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ دھول ہے, واقعی بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ, ان کی بیشتر باتیں بالکل صحیح تھیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونا چاہیے ہر صورت ہونا چاہیے, کیونکہ عوام ان سے پریشان ہے, اور عوام کے لیے جمہوریت نہیں, عوام کے لیے ماشاء اللہ ہی جمہوریت ہے ہمارے لیے. واہ واہ, ماشاء اللہ ہی جمہوریت ہے عوام کے لیے. جی ہاں, اس دور میں ترقی ہوتی, اس دور میں اتنا کچھ نہیں ہوتا. پرویز مشرف صاحب کا دور جو تھا میری نگاہ میں مثالی دور تھا. جی یہ بھی ایک سوچ ہے, ہم آپ کی سوچ کا احترام کرتے ہیں, لیکن بہت ساری ایسے بھی پوائنٹس ہیں کالر جن سے ہم آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ آپ کی سوچ ہے. اور کچھ ایسا ہوا بھی ہے کہ ہمارے جو ڈیموکریسی ہے وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر پائی ہمارے ملک میں. تھینک یو فار یور کال. خواتین حضرات, میجورٹی جو ہے ہمارے لوگوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ ملک میں امن ہو, چاہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا فوجی مارشل اللہ ہو. السلام علیکم, یو آر آن دا لائن. جی فائق صاحب, میں سم اپ کرنا چاہتا تھا. جی وہ یہ تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جی یہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے, تو پرائم منسٹر نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو ریٹائرڈ آفسرز ہوں گے ملٹری کے وہ کورٹس فارم کریں گے. تو یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں کہ جی وہ سرونگ آفسرز ہیں یا ریٹائرڈ آفسرز ہیں. ریٹائرڈ آفسر جو ہیں بیچارے وہ بھی تو سول کے وہ جو سیکٹرز ہیں انہی میں رہتے ہیں, زیادہ تر کنٹونمنٹ میں بہت رہتے ہیں, تو ان کو بھی وہ خطرات لاحق ہوں گے سارے کے سارے, کیونکہ اگر وہ ریٹائرڈ آفسرز ہیں. جیسے دیکھ لیں کہ جو پشاور اسکول میں نے ٹیلی فون کیا تھا اور وہاں سے پتا چلا کہ ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے اس اسکول کے اندر 70% بچے جو تھے وہ فوجیوں کے تھے, ریٹائرڈ اور سرونگ فوجیوں کے تھے وہ, اور 30% جو ہوتا ہے وہ کوٹا ہوتا ہے سویلین بچوں کا. تو اسی طرح سے اگر یہ کورٹس بنتی ہیں ان کی ریٹائرڈ فوجی آفسرز کی, تو ان کو بھی پروٹیکشن دی جائے اور گورنمنٹ اپروول دے, اسمبلی اس چیز کی اپروول دے. اور یہ پولیٹیشین ڈرے نا, یہ وہ کورٹس نہیں ہوں گی جو ضیاء صاحب کے وقت تھی, جو ٹک ٹکی پہ باندھ دیتے تھے اور وہ لگاتے تھے کوڑے. تو یہ سیاستدان ان کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں.
کیونکہ یہ کرپشن کے مارے ہوئے سیاستدان ہیں. میں تو ان کو سیاست باز کہتا ہوں, جیسے کبوتر باز ہیں, بٹیرے باز ہیں. بہت اچھے, یہ سیاست باز جو اتنا بہترین ملک بنایا ہوا ہے. وہ سیاستدان جو ہیں وہ تو برٹن میں رہتے ہیں, جنہوں نے برٹن کو ایک عظیم ملک بنایا ہوا ہے. یہ سیاست باز کہا کریں ان کو سیاستدان نہ کہا کریں خدا کے لیے. ملٹری کورٹس کو چلنے دیں, یہ ملک اور قوم کے بھلے کے لیے. اور یہ جو لوگ ہیں ڈریں مت, ان کی طرف نہیں آئیں گی ملٹری کورٹ, ان کو بے شک کہہ دیں کہ آپ کو سول کورٹس ٹرائی کریں گی. اور جو ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے, پاکستانیوں کا, جنہوں نے 60,000 لوگوں کو مارا ہے, ان کو تو کم از کم سزا ملنی چاہیے نا جی. بالکل صحیح, بالکل صحیح, قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے. ہلو السلام علیکم, یو آن دی لائن. ہلو السلام علیکم فائق بھائی. وعلیکم السلام. سر رئیس خان بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی وہی صاحب. میں ایک چیز سے بڑا حیران ہوں کہ 134 بچوں کے اوپر تو اتنی لے دے ہو گئی جی, اور بے انتہا ملٹری کورٹس اور پارلیمنٹ سب کچھ آ گئے, مگر زندہ جاوید 300 بچے جو گھر کے اندر مرے ہیں اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن ایسی کی ایسی پھر رہی ہے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی ان کے بارے میں کچھ کہنے والا نہیں. میری ہمدردیاں سب کے ساتھ ہیں. جو گھر میں مرے ہیں وہ بھی پاکستانی تھے, ہمارے بچے تھے, اور جو پشاور میں مرے ہیں وہ بھی پاکستانی تھے اور ہمارے بچے تھے. مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ 132 بچے جو کسی حادثے کے تحت اس میں آئے ہیں, اور جو 300 بچے جو سلو پوائزن کی طرح روزانہ مرتے رہے, اور پوری ایڈمنسٹریشن سندھ گورنمنٹ کی موجود ہے, اور کوئی ان کے بارے میں کسی قسم کا ریمارکس نہیں ہے, نہ کوئی نیگیٹو نہ پازیٹو. کوئی پارلیمنٹ, کوئی ملٹری, کوئی پولیس, کوئی ایڈمنسٹریشن ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں بول رہا, اور نہ ان کو پشاور کے اس میں شیڈ میں وہ 300 بچے جو ہیں دب کے رہ گئے. مجھے بڑی افسوسناک یہ لگ رہا ہے, نہ میڈیا اس کو بول پا رہا ہے, نہ کوئی اور بول رہا ہے. جو کوئی بھی ہے وہ پشاور کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. جی جی, آپ نے جو بات کہی اس میں ایک بات کا اور بھی ایڈیشن کر لیجئے آپ, کہ تھر میں 300 بچے مرے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا بچے مر جاتے ہیں, تھر میں 2 بچے مر گئے تو یہ ٹی وی والے اتنا کیوں دکھاتے ہیں, بابا کیوں بولتے ہیں, سائیں بچے مرتے رہتے ہیں. اس ایٹیٹیوڈ کو بھی سامنے لائیے میرے تجزیہ نگاروں, میرے کالرز. اس بات کو بھی کہیے کہ یہ کس قسم کے حکمران ہیں ہمارے جو کہتے ہیں بچے مر جاتے ہیں بھوک سے. بابا وہ بیماری سے مرے, بھوک سے نہیں مرے. یہ ان کو بھی تو کہیے, ان کو بھی تو مخاطب کیجئے. یہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جس قوم کے بچے مارے جا رہے ہیں, جس قوم کی مائیں برہنہ کر کے سڑکوں پہ کیٹ واک کرائی جا رہی ہے, جہاں پہ باپ اپنا لخت جگر کو بازار میں لا کے بیچنے لگتا ہے, جہاں حالات اتنے خراب ہیں, وہاں پہ آج یہ بحث کی جا رہی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے یا ترمیم نہیں کی جائے. افتخار چودھری صاحب نے کہہ دیا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے. ہلو السلام علیکم, یو آن دی ایئر. السلام علیکم, عابدہ بول رہی ہوں آسٹن سے. جی عابدہ. ہاں جی, میں نے آج ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی, ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی پاکستان سے, کہ ایک ماں ہے وہ پولیس اسٹیشن میں چیخ کے رو رہی تھی اور دیواریں اور ٹیبلیں مار رہی تھی. وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ہسپتال گئی ہے. اس کے 11 سال کا اس کا بیٹا تھا, تو وہ اس کی دوائیاں لینے کے لیے باہر گئی ہے. بچہ اکیلا تھا. جب وہ واپس آئی تھی تو بچہ نہیں تھا ادھر. تو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کسی کو نہیں پتا کہ بچہ, تو وہ چیخ کے کہ میں دوائی لینے گئی ہوں, پیچھے سے میرا بچہ کہاں چلا گیا. 11 سال کا بچہ, وہ بچہ لاپتہ ہے, ہسپتال سے ہی غائب ہو گیا ہے. تو میں بولتی ہوں کہ ملک کے اندر اس قدر لالسنس ہے, اور آرگن ٹرانسپلانٹ کی اتنی انلیگل ٹریڈ چل رہی ہے, اپارٹ فرام آل ادر ٹریڈ جو کہ انلیگلی پاکستان میں ہو رہی ہیں. روز میڈیا جو ہے اتنی پریشانی والی خبریں دکھاتا ہے. آپ کبھی ٹی وی نہیں کھول سکتے کہ آپ کو پاکستان کی کوئی خوشی کی خبر مل جائے, اور ہم یہاں پہ اسی طرح ہی رہ رہے ہیں جیسے ہم لٹرلی پاکستان کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. ہم اسی طرح سے ہم ان کی تکلیف شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں صرف دیکھ کے یہ حیران ہوتی ہوں کہ جب ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں پھر بھی ایک ملک کے اندر تبدیلی نہیں آتی, تو انسان پھر اور کیا کرے کہ ملک حالات, جب قوم باہر نکل آئے پھر بھی حالات نہ چینج ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے ہم سے کہ ہم کیا کر لیں
کہ ملک کے اندر حالات بہتر ہو جائیں اور رہنے کے قابل ہو جائیں. عابدہ, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری. اس پہ انشاءاللہ بھی آپ سے اور بھی کچھ بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم, یو آن دی ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ میں نیو جرسی سے ناصر محمود بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب. میں جو بات کرنے والا ہوں وہ ذرا آپ کے شاید آپ کو پسند نہ آئے. ضرور ضرور. میڈیا نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا ہوا ہے. یہ جو دل خراش حادثہ ہوا ہے پشاور والا, جی جی, اور اس سے پہلے 6 7 8 سال سے واقعات ہو رہے ہیں. بیچارے بے گناہ شہری اور بے گناہ معصوم فوجی ہمارے جو ہے نا وہ مارے جا رہے ہیں. جی جی. تو میں اس سلسلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی جی. مجھے یہ بتائیے, آپ کا گھر ہے, آپ نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے, اور ہر دوسرے روز آپ کا جو ہے نا وہ رینسیک ہو جاتا ہے, ہر روز اس طرح حملے ہو جاتے ہیں تو باہر کو. جی ناصر صاحب دوبارہ کہیے گا, کیا ہو جاتا ہے ہر دوسرے دن؟ ہر دوسرے دن آپ کے گھر آپ کے چوکیدار کے ہوتے ہوئے. جی جی. آپ نے چوکیدار رکھا ہوا ہے اپنے گھر. جی جی جی. آپ کے ہوتے ہوئے اس چوکیدار کے ہر دوسرے روز آپ کا گھر رینسیک ہو جاتا ہے. اچھا. وہ آپ کے افراد کو مار کر چلے جاتے ہیں, لوٹ کر چلے جاتے ہیں, تو آپ اس چوکیدار کو کیا کہیں گے؟ صحیح 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 صحیح. آپ کا جو پوائنٹ ہے اس پہ بہت وقت چاہیے ناصر صاحب بات کرنے کے لیے, بٹ دیٹس ویلڈ. ہلو السلام علیکم, یو آن دی ایئر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرا دیا کیجئے, اسٹیٹ کا کم از کم یہ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ آپ سے محمد خان. کہاں سے خان صاحب؟ ورجینیا واشنگٹن. جی جی خان صاحب بتائیے. جی میں اس سے پہلے کہ آپ نے جو بات سنی ہے میں نے جمہوریت کے بارے میں, جی جی, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کہ آپ کو جمہوریت نے کیا دی ہے اور مجھے کیا دی ہے؟ ہم تو مرچلا کی جنریشن میں سے ہی ابھی تک دیکھا ہے, 1965 سے لے کر ابھی تک تو جو کام بھی ہوئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں. فیلڈ مارشل ایوب صاحب سے لے کر آج تک میرا خیال ہے کہ یہ آرمی کی ڈیولپمنٹ ہی ہے, انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ جو آج سارے جو سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں پشاور کے ثانیہ کے بعد, تو یہ ایک دھچکا لگا ہے ان کو, لیکن پھر بھی یہ اپنی دلوں کے ساتھ, نیت کے ساتھ یہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر متفق نہیں ہوئے کہ اب ہم اپنے آنے والے مستقبل کے لیے, پاکستان کے لیے اپنے دل کے ساتھ ایک کام کریں. میرا خیال ہے کہ جو میں سوچتا ہوں, مجھے 40 سال ہو گئے اس ملک میں, آپ ماشاءاللہ بہت پرانے ہوں گے, تو نہ ہمیں کچھ جمہوریت نے دیا ہے, آپ نے خود اپنے ملک کے لیے, آپ اپنی فیملیز کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہم نے بھی کیا ہے. جو امریکہ میں لوگ رہ رہے ہیں, یہ پردیش میں رہ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو I think we lost the call. Hello, السلام علیکم, you're on the air. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جمیل بول رہا ہوں. جی جی جمیل صاحب. میرے اپنے ویو میں کرپشن جو ہے وہ فوجیوں کو مذہب بھی ہوتی ہے اور سیاستدانوں کی حکومت بھی ہوتی ہے. صحیح. اور سب سے اچھی گیم جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں. صحیح. جن کے اوپر کبھی کوئی الزام نہیں آتا, چاہے فوج ہو چاہے سیاستدان ہو. ہم کبھی فوج کو گالیاں دیتے ہیں, کبھی سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن بیوروکریٹس کو کبھی کوئی گالی نہیں دیتے. اور ان سب کے بچے امریکہ میں ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. جمیل صاحب آپ کو پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. ہلو السلام علیکم, یو آن دی ایئر. ہلو السلام علیکم. I think we lost the call. Tahir صاحب, I think we lost the call. ہلو السلام علیکم, یو آن دی ایئر. جی فرمائیے. جی فائق صاحب, میں جی ایم خالد بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی 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 ایم صاحب. جی فائق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ میری بات ادھوری رہ گئی تھی. جی 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 فرمائیے.
ٹائم کم ہے, ذرا جلدی سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ سن 71 کے بعد سے جب سے ڈاؤن فال ہوا تھا کینیڈا اس میں ایسٹ پاکستان کا, جی اس وقت سے کمیٹی پہ کمیٹیاں, کمیشن پہ کمیشن بن رہے ہیں, لیکن آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے منظر عام پر نہیں آئی ہے. اس بات کا ثبوت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کو بتانا یہ لوگ نہیں چاہتے. اس میں بہت سارے کرپشن ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, ویکنس ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کے آنے کے بعد جو کمیٹیاں بن رہی ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کمیٹیاں ہی بنتی رہیں گی اور کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. صرف نواز شریف صاحب اس کو 15 مارچ تک ٹالیں گے, 15 مارچ کے تک ٹالیں گے. اس کی وجہ کہ 15 مارچ کو الیکشن ہے سینٹ کے. اچھا, السلام علیکم, یور آن دی ایئر. ہلو جی السلام علیکم. جی بھائی فرمائیے. جی فائد صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی فائد صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو غیر معمولی حالات ہیں اس سلسلے کے اندر جو ہے پرویز مشرف صاحب کی جو ہے نا خدمات ہمیں لینی چاہیے, اور ان کا اثر و رسوخ جو ہے مغرب پر بہت زیادہ ہے, اور وہ ایک بڑے ہی باصلاحیت انسان ہے, تو ان کو فوری طور پر ان کو ریلیز کیا جائے اور وہ یہاں پر آئیں. تو مشرف صاحب کیا خدمت انجام دیں گے؟ اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب کی خدمات لی جائیں, تو مشرف صاحب ان حالات میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ مشرف صاحب وہ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. مشرف صاحب کی شخصیت. ہلو کیا کام کریں گے مشرف صاحب؟ مشرف صاحب مغرب کو بتائیں گے یہاں پر یہ جو پھانسیوں کے بارے میں مغرب بہت زیادہ شور مچا رہا ہے, یہ کر سکتے ہیں. جی یہ ہو سکتا ہے. جی اور جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں تو ان کو فوری طور پر وہ کرنا چاہیے عزت کے ساتھ, کیونکہ وہ پاکستان کا ایک افتخار ہے, ایک نشان ہے عزت کا. تو ان کو ریلیز کیا جائے اور وہ یہاں پر آئیں, اور بلکہ ان سے وہاں پر بھی خدمات لی جائیں, ان کے تجربے کو اور ان کی جو نالج ہے, ان کی جو پوری زندگی سرو ہوئی ہے آرمی کے اندر, وہ بتائیں کہ ان انتہا پسندوں سے, اور وہ ایک سچے انسان ہے, محب وطن انسان ہے, تاکہ یہ ہے کہ مسئلے کا کچھ حل نکل سکے. تو مشرف صاحب کی اس وقت جو ہے نا ملک کو اشد ضرورت ہے. کالر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں یہ بات تو آپ کی مانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے اسپوکس مین ہیں, بہت اچھے پریزنٹر ہیں, اور پاکستان کی پوزیشن بہت اچھی طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے انہوں نے کئی دفعہ بڑے اچھے انداز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے, پیش کیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اب اس کے علاوہ تو ان سے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کام لیا جا سکتا ہے جس سے ملک میں کوئی بڑی تحریک جنم لے سکے یا کوئی فلاح و بہبود کے کام ہو سکیں. خواتین و حضرات, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی رائے کا احترام کریں گے. اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کیا پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ we'll take a short break. This program is brought to you by ایکنو ریلیف, امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. مزید معلومات کے لیے فون کیجئے 1-866-354-0102. ویلکم بیک ٹو دی شو. خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ میں کال لوں, سمیع خان صاحب نے جب ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے سامنے انہوں نے ہاں کی, پھر بعد میں آ کے نہ کی. ایک شعر سنتے جائیے سمیع خان صاحب تاکہ میں نیکسٹ کال لے سکوں. کہ ذکر ہوا سقراط کا جب بھی چلی منصور کی بات, شہر کے سارے جھوٹے بولے ہم سے سچا کون. تو یہ وہی سیاستدان ہیں ہمارے جو وہاں یہ کہہ کے آئے تھے, یہاں پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں. نیکسٹ کالر. ہلو السلام علیکم, یہ آن دی ایئر. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے صاحب. صاحب میں جواد بول رہا ہوں. جی جواد. سوال یہ ہے کہ یہ سب مشرف کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور اتفاق کی بات ہے کہ لاسٹ منتھ 71 بنگلہ دیش کا واقعہ گزرا ہے کہ جنرل نیازی کو بھول گئے, جنرل ٹکا خان کو بھول گئے. ان لوگوں میں کوئی برائیاں نہیں تھی, ساری برائیاں مشرف کے ساتھ تھی. جواد صاحب آج تو آپ یہ بتائیے ہمیں, آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے مشرف کے ساتھ کیوں ہیں یہ ساری برائیاں. جی جواد صاحب آج کا ٹاپک یہ ہے, کیا پاکستان میں فوجی عدالت ملٹری کورٹس بننی چاہیے؟ جواد صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل بننی چاہیے.
اس کے کیا give me some rationale کیوں بننی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں بالکل بننی چاہیے، مگر جی کے ساتھ ساتھ جتنے جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی صفائی ہونی چاہیے. ناٹ اونلی فار ون پرپز، اٹ شوڈ بی آل ان ون. وی ہیو ٹو کلین ایوری تھنگ ان ون ٹائم اینڈ ری اسٹارٹ دا نیشن اگین. If you leave some pockets alone, then we are going to face the same problem again and again and again. In 70 years of history of Pakistan, we need a complete clear cooperation from A to Z. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم ایک دھبا دھو دیں اور باقی دھبے کو رکھیں. If we want to close the holes, we have to close all the holes, especially from top to low. صحیح، بہت شکریہ. ہلو، یو آر آن دی ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کا جواب تو یہی ہے کہ 2 سال کے لیے کورٹس بنا دی جائیں اور ان کو گورنمنٹ کو حکومت کو یا ان کو چانس دیا جائے. کیونکہ کیا بولتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، وہ تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب کہنے لگے بھائی ایسا نہ ہو کہ میں اور شریف صاحب جیل میں ہوں. کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ دونوں نے مل کے. اور جہاں تک مشرف صاحب کا سوال ہے، جب وہ وردی میں تھے تو انہوں نے کیا کیا، اب وردی سے اتر گئے تو کیا کریں گے؟ نہیں، راحیل شریف صاحب وردی میں ہیں، ان کے پاس فل پاور ہونی چاہیے اور ان کو بلا جواز اور بلا مطلب تفریق کے، کیونکہ بقول شخصے کے ہر جس کی بھی دم اٹھائی جائے وہ آپ کو مطلب گناہگار نظر آ رہا ہے. اور گناہگار جو بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے. جب تک نہیں ملے گی سزا کسی کو، اور فوج کو بھی سزا ملے گی اگر ان کو 2 سال دے دیے جائیں اور دیکھیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا بھی اپنا عزت جو ہے مٹی میں مل جائے گی اگر انہوں نے کچھ نہیں کر کے دکھایا. تو چانس تو سب کو دینا چاہیے. مشرف کو چانس ملا، 8 سال میں انہوں نے کیا کیا، وردی اتر گئی تو اب کہہ رہے ہیں وہ کہ صاحب میں یہ کر دوں. میں ہلو، یو آن دی ایئر. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں فیڈرک یونائٹیڈ اسٹیٹ آف فیڈرک سے بول رہا ہوں. فیڈرک سے، فیڈرک ہے یہ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ایک میری لینڈ کا سٹی ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف کے بارے میں سب لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں خدا کی قسم یہ 8 سال سے مشرف صاحب کا دور دیکھ رہا تھا. اس نے 60 روپے کے اوپر ڈالر کو برقرار رکھا ہوا تھا. 60 روپے پر، 60 روپے سے ایک نیچے نہیں آ رہا تھا ڈالر، نے ایک اوپر جا رہا تھا. یہی سب سے بڑی بات ہے، ملک کو اس نے ترقی دی. دوسری بات یہ کہ 2 سال کا کیا 4 سال کا ملٹری کو اختیار دینا چاہیے کورٹ کا. جب یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ترمیم کر سکتے ہیں اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے، تو یہ آئین میں کیوں نہیں ترمیم کر سکتے ہیں؟ افتخار چودھری کو کیا تکلیف ہو گئی کیونکہ اس کا بیٹا آئے گا اس کے اندر. اسران کا گرفت آئے گی اس لیے وہ سوچ رہا ہے. اس نے کیا کیا 5 سال تک کے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیا فیصلہ کیا 3 مہینے کے لیے وہ کرپٹ وزیر اعظم کو صرف اس نے جو ہے معطل کر کے 3 مہینے کی اس کے جانے کے وقت کی سزا اس کو وزیر اعظم سے بے دخل کر دیا. بس اس نے یہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. یہ اپنے لیے ساری ترمیم کر سکتے ہیں لیکن ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ہلو، یو آن دی ایئر. السلام علیکم. ہلو جی. خواتین و حضرات، کچھ لوگوں کی کالز رہ گئیں جیسے ہمیشہ رہ جاتی ہیں. شو از کمنگ ٹو این اینڈ. آپ لوگوں کے خیالات کا میں بڑا قدردان ہوں، میں بڑی قدر کرتا ہوں آپ کے خیالات کی. اور آج لوگ مشرف صاحب کو پتہ نہیں بیچ میں کیوں لے آئے. ہم فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو مشرف صاحب کی یاد آ رہی ہے، وہ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. خیر انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، جس طرح ساری کمیونٹیز میں، کسی بھی امریکہ میں جتنے لوگ مختلف کمیونٹیز ہیں، ہر کمیونٹی کی کوئی نہ کوئی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے. اکنا ریلیف
پاکستانیوں کی مسلمانوں کی ایک ایسی خوبصورت واحد تنظیم ہے کہ جس نے اپنے عمل سے صرف مسلمانوں کے ہی نہیں مقامی لوگوں کے بھی دل جیتے ہیں. اور یہاں پہ جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, فیما ہے, ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے, میئر کا آفس ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سب اس کے کام کو جا کے خود دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی تنظیم بھی ہے کہ ہم ان کے خلاف کتنا شدید اسلاموفوبیا کا پروپیگنڈا ہے, اس کے باوجود یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو بلا تفریق و نسل سب کے لیے کام کر رہی ہے. I mean, that's make me feel proud کہ ہمارے پاس ایسی تنظیم بھی ہے. یہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے, میں چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیے, اپنی رائے قائم کیجئے اور اکنا ریلیف کو فون کیجئے. As Muslims, we have to understand that this is the type of work that's going to win the hearts of people. This isn't some conspiracy to have a mass conversion, right? This is our duty. This is our responsibility. And when we do this work, we will find people standing up on our behalf. It was one of the founding agencies of the 9/11 long-term recovery program. And over the past decade, I've seen ICNA evolve from my own experience as a local partner into a major national player. And I think it's been important for my agency and many other partners to be able to work so intimately with the Muslim community. It's given us the opportunity to change our mind and perception and experience of the Muslim community's presence in the United States and recognize that it has an expertise and a commitment to partnership and service that has really changed the minds and perceptions of the community about the role that Islam plays in America and as part of this civil society. And many communities are eager to find ways of partnering with the Muslim community, but without the presence of ICNA offices, a lot of communities are still unfamiliar with the Muslim community and don't understand its beliefs, its cultural traditions, what the community needs in terms of religious food or clothing or sheltering by gender. And without the leadership of ICNA in these communities helping educate emergency managers and first responders, the communities can't respond as effectively as they need to support the Muslim community in an. Those were the people who came to us and offered us shelter and offered us food. No, we're not going to let them go. We're not going to allow you to target them. It's amazing. I mean, it's, working with everyone that's here today is just, it truly restores your faith in humanity. Right. And, and makes you understand what it is when things go wrong, that, it's good to know that there are people out there that come and help make a difference. Appreciate everything y'all done, and you've been the most help for us too, and we really appreciate it. Thank you very much. More than happy to do it anytime. It comes from my heart. I really mean it, and it does come from my heart, and I appreciate what you all done. It's really been a pleasure getting to know some of the folks from Islamic Circle of North America. The first time that I saw them come in the community was Hurricane Ike. We were on the same contract together. It was 9 of us, and it was truly amazing. Why was it amazing for me? Being a minority in the disaster industry, I don't see very many people who look like me, and so it was just so impactful and graceful to meet Jane and to see all of the work that the Muslims do. Why? Because sometimes people prejudge people. They already have made up in their mind what that means. And so seeing them be able to work as a unit and taking care of families, American families who don't even understand the religion. But one thing I know about disaster work, it doesn't matter what color you are, it doesn't matter where you come from. What matters is that you are willing to take care of hurting people. And we all have a pact amongst each other, and that is to turn the victim into the victor. And so I'm so honored to say that I have worked alongside with ICNA because they truly, truly have made a major impact in this industry. They've taken away the myth
they've taken away the preachers and the precursors. So I would say I'm grateful for the journey. خواتین حضرات، آپ نے اکنا کی ڈاکومنٹری دیکھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار ان کو فون کر کے ضرور کیجئے. آج جو ہمارا ٹاپک تھا، جس سے جو بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی امریکن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بالکل فوجی کورٹس بنائے جائیں. جسٹس سعید الزما صدیقی صاحب کی بات مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے کہا، انہوں نے اشارہ دیا، واضح تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ایسا قانون یقیناً بن سکتا ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے کہ جس کا تصادم نہ ہو آئین سے، اور پھر جو ہے اس کو لے کر آگے چلا جائے. جب آپ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ what is right. لیکن جب آپ قوم کے فیصلے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ what is possible. آج کیا ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان عدالتوں کو، سول عدالتوں کو 20 سال تک ہم ٹھیک کریں، ججز کو ٹھیک کریں، گواہان کو تقویت دیں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، 20 سال لگ جائیں؟ کیا ہم جب تک قائم رہ سکیں گے؟ اس ملک کو اللہ نظر بد سے بچائے. کیا ہمیں ایسا فیصلہ کرنا چاہیے؟ نہیں. اس وقت یہ پاسبل ہے کہ عدالتیں لگیں اور جلد سے جلد یہ میسج پہنچے کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. جس معاشرے میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ خراب ہو جائے، خواتین حضرات، وہ معاشرے خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. راحیل شریف صاحب تک آج کے کالرز کی بات ہم ضرور پہنچائیں گے، اور میں بھی راحیل شریف صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لیڈر جب کسی قوم کی مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو یک طرفہ کارروائی کرنی پڑتی ہے. وہ دو طرف کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا، اس سے فرسٹریشن ہوتا ہے. اگر آپ کو پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو آپ پاکستان کے عوام کا موڈ دیکھیے، فیصلہ کیجئے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری مدد کرتا رہا ہے. ہم اپنے آپ کو بگاڑتے رہیں. سیاستدان وہ روز ایک نیا نعرہ لائیں گے. وہ مسائل حل نہیں کرتے ہیں، وہ مسائل کو پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کو جوان رکھتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے ان مسائل کو ٹیبل پہ لاتے ہیں اور اپنی حکومت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، عیش کرتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس ہفتے آپ نے بہت اچھی اپنی آراء پیش کی. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.